एपिसोड 38। हम लोग अमलन जंगल के उस हिस्से से भागे। बंदर हमारा पीछा कर सकते थे, मगर फिल वक्त वो गायब थे। अपने दो साथियों के अंजाम से उन्होंने इबरत पकड़ी थी। भागते हुए मैंने रिवॉल्वर के खाली हो जाने वाले खाने दोबारा गोलियों से भरे। मेरे पास अब सिर्फ दर्जन भर बल्ब रह गए थे और इस जंगल में अभी ना जाने कौन कौन सी आफतें हमारी ताक में थी। दो साथी मारे जाने से बबून डर गए थे और उन्होंने हमारा ताक़ुब नहीं किया था। मैं और जॉन आधे घंटे तक भागते रहे, हत्ता कि वो बेदम होकर गिर गया। बस अब मुझसे नहीं भागा जा रहा। जाने ये मनहूस जंगल कब खत्म होगा। फिक्र ना करो, जल्दी कोई ना कोई आबादी या इंसान मिल जाएंगे। हम जुनूब की तरफ ही जा रहे हैं। मैंने उसे तसल्ली दी और अपने पैरों के जख्मों को देखने लगा। उनकी हालत एक बार फिर खराब नजर आ रही थी। जख्मों के किनारे पीप सदा हो रहे थे। मैंने नजदीकी एक पौधे से पत्ते तोड़कर जख्मों की सफाई की। पट्टी इतनी गंदी हो रही थी कि उसे दोबारा बांधने के बजाय मैंने कुछ चौड़े पत्ते बेल की पतली शाखों की मदद से जख्मों पर बांध लिए। उनसे दोबारा टीसे उठने लगी थी। जॉन हाँफ रहा था। यूसुफ, बबून कीना परवर जानवर होता है, वो हमारा पीछा जरूर करेंगे। नहीं, इसका इम्कान कम है। जंगल में हर जानवर का इलाका होता है। वो उससे बाहर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस तरह दूसरे जानवरों से उनकी लड़ाई होती है। मेरा ख्याल है हम 3-4 किलोमीटर दूर आ गए हैं। उस वक्त हम हमवार जगह से गुजर रहे थे। लगता था ये कोई पहाड़ी सिलसिला नहीं, बल्कि सतह मुर्तफा थी जिससे हम गुजर रहे थे। जॉन के साथ साथ मुझे भी प्यास लगी थी और अब तक कहीं पानी के आसार नजर नहीं आए थे। उस घने जंगल में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पानी जमा होता। बारिश का सारा पानी जमीन पी जाती थी और गुज़िश्ता एक दिन से बारिश भी नहीं हुई थी। एक जगह एक पत्थर की जड़ में चंद इंच पानी नजर आया, मगर वो इतना बदबूदार था कि उसे पीना जहर के बराबर था। जॉन कहा, मुझे लगता है मैं इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं जा सकूंगा। इस सूरत में तो मैं भी मारा जाऊंगा। मैंने अपनी गर्दन में बंधी बेल्ट को छुआ। लेकिन खुदा ने अब तक जितने मुश्किल हालात में हमें जिंदा रखा है, तो आगे भी वही बचाएगा। देखो ना, उसूलन तो तुम्हारे बड़ों को अब तक तुम्हारी मौत का फैसला करने वाला बटन दबा देना चाहिए था। इस पर तो मैं भी हैरान हूँ। हमारे यहाँ अफराद की कोई अहमियत नहीं। अगर कोई फर्द तंजीम के मफादात के लिए खतरा बन रहा हो तो उसे पहली फुर्सत में मार दिया जाता है। बड़ों के लिए खास बंदोबस्त किया गया है। अब तक मेरा स्विच ऑन कर दिया जाना था, मगर ना जाने क्या बात है। खैर, बाज़ औक़ात को खराबी भी हो जाती है। तब तुम उनके दायरे इख्तियार से भी बाहर हो सकते हो। यही तो असल बात है। बेशक मैं कुतुब शुमाली चला जाऊं या सहरा सहारा के वस्त में कहीं भी उनके दायरे अमल से बाहर नहीं होऊंगा। सैटेलाइट की मदद से मैं हमा वक्त उनकी पहुंच में हूँ। अगर उन्होंने बटन दबा दिया है तो मुझे मर जाना चाहिए था। मुमकिन है तुम उनके अंदाजे से ज़्यादा ढीठ वाक़े हुए हो। मुमकिन है तुम्हारे दिल के साथ मुंसलिक डिवाइस ने काम करना छोड़ दिया हो। इस वजह से वो तुम्हारे दिल के साथ लगे बारूदी मवाद को उड़ा ना पाए हो। जॉन के चेहरे पर उम्मीद नजर आई। ये डिवाइस बहुत सख्त टेस्ट के बाद इनफरादी तौर पर पास की जाती है, मगर फिर भी है तो मशीनें। मुमकिन है ख़राब हो गई हो। इसके अलावा तो मुझे और कोई वजह नज़र नहीं आती। ये तो मुमकिन नहीं है कि तुम्हारे बड़ों ने रहम खाकर बटन ना दबाया हो। उनमें रहमदिली इतनी ही पाई जा सकती है जितनी शैतान में इंसानियत। मैं तुमसे मुत्तफ़िक़ हूँ, ये बेहद बेरहम लोग हैं, मगर इस किस्म के इदारे चलाने के लिए सख्ती और बेरहमी की ज़रूरत होती है। आओ आगे चलो और ऐसा करो, मशले रोशन कर लो। जानवर आग से डरते हैं। रास्ते में कोई आया भी तो उससे काम चला लेंगे। मैंने उससे इत्तेफाक किया। मशलों के लिए लकड़ियां जमा की और फिर छोटी लकड़ियों और घास की मदद से अलाव जलाया। उनसे मशले रोशन की। जाने से पहले मैंने मिट्टी डालकर अलाव बुझाना शुरू कर दिया। जॉन ने कहा, रहने दो, ये खुद ही बुझ जाएगी। इसके बरक्स से जंगल में फैलकर लपेट में भी ले सकती है इसको। तो जल जाए बदबख्त जंगल, यहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। दुनिया के बारे में तुम लोगों का यही रवैया है, जो चीज़ तुम्हारा मफाद पूरा ना करे उसे तबाह कर दो। जॉन खामोशी से आगे जाने लगा। भूख निस्बतन कम तंग कर रही थी, मगर कुदरत ने इसका मदावा किया। ज़रा आगे जाके हमें झाड़ियों पर स्ट्रॉबेरी जैसे फल मिले। उनका जायका खट्टा मीठा सा था। गालिबन ये जानवरों और परिंदों का मन पसंद खाजा था, इसलिए झाड़ियों पर कम फल रह गए थे। अलबत्ता ज़मीन पर परिंदों के अत खाए बेशुमार फल पड़े थे। मैंने और जॉन ने बाकी फल साफ कर लिए। उनसे भूख का कुछ मदावा हुआ था। जॉन नीचे से भी फल उठाकर खाना चाहता था, लेकिन मैंने रोक दिया। ये खुश्क फल है, इन्हें खाओगे तो प्यास भड़क उठेगी। तो अभी उसकी शिद्दत कौन सी कम है? वो तलखी से बोला और ज़मीन से साफ सुथरे फल उठाकर खाने लगा। मैंने शाना उचका दिया। उसने चंद फल खाने पर हाथ रोक लिए। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इन्हें जमा कर लेते हैं। रास्ते में कहीं पानी मिल गया तब खा लेंगे। लगता तुम्हें अकल आ गई है, मैंने कहा और उसके साथ मिलकर फल चुनने में लग गया। अजीब वाहियात किस्म का जंगल था। ना तो कोई फलदार दरख्त मिला था और ना कोई खाने के लायक जानवर, वरना मैं उस पर रिवॉल्वर की गोली आजमाने की कोशिश ज़रूर करता।
ہرن یا خرگوش قسم کے جانوروں سے یہ خطہ خالی لگ رہا تھا۔ اتکھائے پھل اپنی جیبوں میں بھر کر ہم آگے روانہ ہوئے۔ پاؤں میں درد کی وجہ سے میں ایک بار پھر لکڑی کا سہارا لینے پر مجبور تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، 2 بج رہے تھے جب جان گرے چونکا۔ وہ مجھ سے آگے جا رہا تھا۔ یوسف سننا، مجھے دھوکا ہو رہا ہے یا کہیں پانی بہہ رہا ہے۔ میں اس وقت کاجل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جان نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ واقعی کہیں پانی کی آواز آ رہی تھی، مگر یہ کہنا یقین سے دشوار تھا کہ یہ پانی ہی کی آواز تھی یا کچھ اور تھا۔ میں نے آواز کی سمت کے بارے میں اندازہ لگایا۔ اس طرف سے آواز آ رہی ہے۔ میں نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ جان بے تابی سے اس طرف جانے لگا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ جیسے جیسے ہم اس طرف جا رہے تھے، پانی بہنے کی آواز واضح ہوتی جا رہی تھی۔ پانی ہے، پانی ہے، وہ بے تابی سے چلایا۔ آہستہ، کسی آواز نے سن لیا نا تو پانی نصیب نہیں ہوگا۔ میں بھی سن رہا ہوں اس کی آواز۔ اس جگہ زمین بھی رویدگی، سبزہ، نمی سے بھرپور تھی۔ ایسی تازہ نباتات صرف پانی کی وجہ سے ممکن ہو سکتی تھی۔ اس طرف بلند درختوں کے ساتھ ہری بھری جھاڑیاں کثرت سے تھیں۔ جان کے جوش و خروش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اچانک ہمیں پانی کی جھلک نظر آئی۔ 10-12 فٹ کی بلندی سے پانی آبشار کی صورت میں نیچے گر رہا تھا۔ آواز اس کے گرنے کے ساتھ آ رہی تھی۔ مغرب کی طرف سے آتی یہ ندی مشرق کی طرف بہہ رہی تھی۔ جان اور اس کے ساتھ میں بھی بے اختیار اس پانی کی طرف بھاگے۔ اچانک ہمارے پیروں تلے سے زمین ہلی اور اس سے پہلے کہ ہم سنبھلتے، پتوں تلے مہارت سے بچھائے جال کے 4 کونے فضا میں بلند ہوئے اور جال ہمیں سمیٹتا ہوا کوئی 8 فٹ کی بلندی پر لٹکنے لگا۔ ہم اس کے اندر آپس میں گٹمٹ ہو گئے۔ یہ کیا حرامی پن ہے؟ جان نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے کیا پتا، جنہوں نے جال بچھایا ہے وہی اس کے بارے میں بہتر طور پر کچھ بتا سکیں گے۔ جال نے ہمیں بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ میں نے جال کی ساخت پر غور کیا۔ یہ درخت کی چھال سے موڑ کر بنائی گئی سخت ترین رسیوں سے بنا تھا اور خالی ہاتھ سے کوئی ٹارزن بھی اسے نہیں توڑ سکتا تھا۔ یہ تو جنگلی ہے۔ اس قسم کے جال وہی استعمال کر سکتے ہیں۔ یوسف، اسے چاقو سے کاٹ دو اس سے پہلے کہ جنگلی۔ جان کی بات ابھی منہ سے پوری طرح نکلی بھی نہ تھی کہ پوری ہو گئی۔ جھاڑیوں نے سیاہ فام ننگ دھڑنگ جنگلی اگلے جن کے ہاتھوں میں پرانے وقتوں کے نیزوں کے بجائے جدید ترین رائفلیں تھیں۔ اس معاملے میں دنیا کی تمام پسماندہ اقوام نے شاندار ترقی کی تھی اور اب ان کے پاس وہ اسلحہ بھی تھا جو امریکہ اور سابق سوویت یونین کی افواج استعمال کرتی تھیں۔ ان جنگلیوں کی قیادت ایک لمبا تڑنگا اور صورت سے ہیبت ناک نظر آنے والا شخص کر رہا تھا۔ اس کا اندازہ میں نے اس بات سے لگایا کہ اس نے پتلون پہن رکھی تھی جبکہ باقی حضرات کچھا نما نیکروں میں تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر جان سے کہا، بس انہی کی کمی رہ گئی تھی اس جنگل میں۔ مائی گاڈ، کہیں آدم خور نہ ہو۔ فکر نہ کرو، اگر یہ آدم خور ہوئے بھی تو تمہیں کچا نہیں چبائیں گے بلکہ پکا کر کھائیں گے۔ کچا کھانے کا رواج اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اتنی خوفناک باتیں مت کرو۔ مجھے آدم خوروں کے تصور سے ہول آتا ہے۔ بچپن میں ایک بار مووی میں آدم خوروں کو ایک انسان کو بھون کر کھاتے دیکھا تھا، تب سے میرے دل میں ان کا خوف بیٹھ گیا ہے۔ جنگلیوں کے سردار نے قریب آ کر مقامی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا اور ان میں سے ایک نے وہ رسہ کاٹ دیا جس سے جال لٹک رہا تھا۔ 8-9 فٹ کی بلندی سے ہم دھڑام سے نیچے آ گرے۔ جان زیادہ نقصان میں رہا کیونکہ وہ نیچے تھا، مگر زیادہ چوٹ اس لیے نہیں آئی کہ نیچے پتوں کا ڈھیر تھا۔ ان کے طرز عمل سے ظاہر تھا کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ جال کے چاروں کونے کھل جانے کے بعد ہم بآسانی کھڑے ہو سکتے تھے۔ ریوالور میری کمر میں بیلٹ سے بندھا تھا، لیکن اس کی طرف ہاتھ لے جانا بھی خودکشی کے مترادف تھا۔ میرے چاروں طرف 6 عدد خودکار رائفلیں نگران تھیں۔ سیاہ فام جنگلی بے رحم تھے۔ میرے کھڑے ہوتے ایک جنگلی نے لپک کر بیلٹ سے میرا ریوالور نکال لیا۔ جان آزاد ہونے کے بعد حریص نظروں سے بہتے صاف پانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جنگلیوں کے پتلون پوش سردار سے پانی پینے کی اجازت مانگی کیونکہ سردار کی انگریزی سے واقفیت بعیدست قیاس تھی۔ اس لیے جان نے اشاروں میں اپنی تشنگی کا اظہار بھی کر دیا۔ سردار نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور اس کے ساتھی ہنس پڑے۔ وہ جان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ جان کو پانی پینے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ سردار سکون سے ٹہلتا ہوا جان کے پاس آیا اور اچانک اس کے منہ پر رائفل کا دستہ دے مارا۔ وہ چکرا کر نیچے جا گرا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا کہ رائفل کی نال میری پشت سے چپک گئی۔ میں رک جانے پر مجبور ہو گیا۔ جان گرے زمین پر پڑا خون تھوک رہا تھا۔ سردار نے روا اور شستہ انگریزی میں کہا، سفید کتے، پانی مت مانگو، میں تمہیں اپنا پیشاب پلانا بھی پسند نہیں کروں گا۔ میں دنگ رہ گیا۔ پھر میں نے سنبھل کر کہا، بے شک ہم سفید فام ہیں، لیکن ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، پھر ہم سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ہر سفید فام ہمارا دشمن ہے۔ تم لوگوں نے گزشتہ 200 سالوں سے ہمارے اوپر جو ظلم ڈھائے ہیں، اب ان کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم 2 نہید تھے اور پہلی مصیبتوں کے مارے لوگوں سے بدلہ لے کر تم کیا کر لو گے؟ بکواس بند، لے چلو انہیں۔ اس نے دوسرا جملہ مقامی زبان میں ادا کیا
اس کا مفہوم اس وقت سمجھ میں آیا جب جنگلیوں نے چاروں طرف سے گھیر کر پہلے ہمارے ہاتھ پشت پر باندھے اور پھر ہمیں دھکیل کر لے جانے لگے۔ ہم حسرت سے پانی کو دیکھتے رہ گئے۔ ایک بار جان گر گیا تھا اور اب اس کی ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے سناتے ہوئے کہا، بیٹے یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے جو مجھے بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ان میں سے کسی کے پیر میں جوتے نہیں تھے، ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ بچپن سے ننگے پاؤں ان کھردرے اور خاردار راستوں سے گزر کر ان کے پاؤں کے تلوے کسی مضبوط سول کی طرح ہو گئے تھے۔ وہ کنکروں اور کانٹوں پر اتنے آرام سے چل رہے تھے جیسے جان گرے اپنے اپارٹمنٹ کے قالین پر چلتا تھا۔ سردار آگے آگے ایک فاتحانہ شان سے اکڑ کر جا رہا تھا۔ ایک مقام سے انہوں نے ندی عبور کرنا تھی، یہاں پر پانی کم تھا۔ جان نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ جیسے وہ ندی کے وسط میں پہنچا، وہ جان بوجھ کر لڑکھڑایا اور منہ کے بل پانی میں گر گیا اور پھر کراہا۔ سیاہ فام اسے کھینچ کر اٹھا رہے تھے اور وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ پانی پیے جا رہا تھا۔ سب کی توجہ اس طرف ہوئی تو میں نے بھی جھک کر منہ سے پانی پینا شروع کر دیا۔ اس وقت مجھے پرواہ نہیں تھی کہ اس پانی میں 7-8 افراد اپنے گندے پیروں سمیت کھڑے تھے۔ بالآخر انہوں نے جان کو کھینچ کر کھڑا کر دیا، جس نے حسب معمول ضرورت سے زیادہ پانی پی لیا تھا۔ مجھے کم پانی پینے کا موقع ملا، لیکن جتنا بھی پیا اس نے پیاس کی شدت تقریباً ختم کر دی۔ سردار اپنے آدمیوں پر گرج برس رہا تھا۔ اس کے اشارے پر سیاہ فام ہم دونوں کو کھینچ کر پانی سے باہر لایا۔ سردار رونے سے چلتا آیا، میں نے اس ندی کا پانی تم پر حرام کر دیا تھا، پھر تم نے اسے پینے کی جرت کیسے کی؟ میں نے پانی نہیں پیا، مجھے تو چکر آ گیا تھا، جان عیاری سے بولا۔ اچھا ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ سردار نے جان کے پیٹ پر مکہ دے مارا۔ یہ کسی پیشہ ور ماہر کا مکہ تھا جس نے جان کے اندر سب تہو بالا کر دیا۔ اس نے بے اختیار اپکائی لی اور اس کے منہ سے ڈھیروں پانی نکل پڑا۔ دوسری ضرب پر جان کے معدے سے مزید پانی نکل گیا۔ وہ نڈھال سے زمین پر گر گیا۔ سردار اور اس کے ساتھی قہقہے لگانے لگے۔ سردار نے میری طرف دیکھا، تم نے پانی پیا تھا؟ چند گھونٹ، لیکن اسے تم میرے معدے سے نہیں نکلوا سکتے، وہ میری رگوں میں شامل ہو چکا ہے۔ میں اس پانی کو تمہاری رگوں سے نچوڑ لوں گا، سردار نفرت سے بولا۔ وہ سفید فاموں سے چڑھا ہوا لگتا تھا۔ جان کو زبردستی کھینچ کر کھڑا کیا گیا اور ہم نے ایک بار پھر سفر شروع کیا۔ جان درد کی شدت کی وجہ سے بمشکل چل پا رہا تھا اور غالباً دل ہی دل میں اسے انگلش کے ان الفاظ سے نواز رہا تھا جو کسی ڈکشنری میں نہیں ملتے۔ یہ لوگ رحم کے موڈ میں نہیں تھے۔ ان کے تیوروں سے لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ دھکے اور رائفل کے بٹ کھاتے کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کی آبادی مزید کتنا دور ہے اور کیا انہیں معلوم تھا کہ ہم اس طرف آ رہے ہیں، اس لیے وہ جال لگا کر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ مزید آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ایک باڑ لگے کیمپ میں داخل ہوئے۔ یہ آبادی نہیں بلکہ گوریلوں کا کیمپ تھا۔ وہاں پر اس وقت بھی 20-25 گوریلے ایکسرسائز کر رہے تھے۔ سردار نے دھاڑ کر کچھ کہا۔ فوراً ہی چند سیاہ فام جنہوں نے سبز رنگ کی فوجی وردیاں پہن رکھی تھی دوڑتے ہوئے آئے اور ہمیں گھیر لیا۔ چند لمحے تو مجھے حیرت ہوئی کہ جب کیمپ میں سب نے باقاعدہ وردیاں پہن رکھی تھی تو سردار اور اس کے ساتھی جنگلیوں کا سا حلیہ کیوں بنائے ہوئے تھے؟ پھر میں سمجھ گیا کہ یہ ان کا کیموفلاج تھا۔ اس حلیے میں کوئی کارروائی کرتے تو وہ قبائل کے کھاتے میں آ جاتی۔ آنے والے 4 مسلح گوریلوں نے ہمیں اپنی تحویل میں لیا اور ایک طرف لے جانے لگے۔ میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور کیمپ کے محل وقوع کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں پر جا بجا لکڑی کی بنی بیرکیں تھیں جن کی چھتوں پر سبز بیلیں چڑھائی گئی تھیں تاکہ کیمپ فضا سے نظر نہ آئے۔ یہاں پر تمام ہی سیاہ فام تھے اور مرد تھے، ان میں کوئی عورت یا بچہ نہیں تھا، لیکن ایک بیرک کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے اپنا خیال غلط نظر آیا۔ کھڑکی کی سلاخوں میں سے چند تباہل عورتوں کو دیکھا۔ ان کے بچے اور بھنبوڑے ہوئے جسموں پر ناکافی لباس تھے۔ وہ یقیناً اغوا کر کے یا جنگ میں مال غنیمت کے طور پر آئی عورتیں اور لڑکیاں تھیں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جان اب سنبھل گیا تھا اور اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی یہاں کے مسائل کو سمجھ چکا ہے۔ نگرانوں نے لے جا کر ہمیں ایک بیرک میں بنی کوٹری میں دھکیل دیا۔ یہ پوری بیرک تختوں کے بجائے درخت کے لٹھوں سے بنائی گئی تھی۔ ظاہر ہے یہاں پر قیدی رکھے جاتے تھے اور ان کو قید رکھنے کے لیے مضبوط عمارت بنائی جاتی ہے۔ جان نے اندر آتے ہی دروازے کے مختصر سوراخ سے باہر جھانکا۔ تم میں سے کسی کو انگلش آتی ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دو، کیا ہم ساؤتھ افریقہ میں ہیں؟ ایک گوریلا اپنی بڑی سی ناک سوراخ کے پاس لا کر بولا، تم اس وقت جہنم میں ہو۔ وہ چلے گئے۔ کوٹری کا فرش بھی لکڑی سے بنا تھا اور یہاں پر کچھ بھی نہ تھا۔ ہم دونوں فرش پر بیٹھ گئے۔ جان، یہ چکر کیا ہے؟ میں نے کبھی نہیں سنا کہ جنوبی افریقہ میں کوئی گوریلا تحریک چل رہی ہے۔ کہیں ہم بھٹک کر کسی اور ملک میں تو نہیں آ گئے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے میں نے اڑتے اڑتے سنا تھا کہ جنوبی افریقہ میں سیاہ فاموں کی کوئی زیر زمین تحریک ہے جس کا مقصد یہاں صدیوں سے آباد سفید فاموں کو ملک سے بے دخل کرنا یا انہیں ختم کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ تشدد کو حربے کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ تحریک خاص طور سے جنگلوں میں آباد قبائل میں مقبول ہو رہی ہے
جو سفید فاموں سے اپنی غلامی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دور دراز علاقوں میں آباد سفید فاموں پر اکا دکا حملے کیے ہیں، مگر پولیس اور فوج کی بروقت کارروائی کی وجہ سے وہ زیادہ پھیل نہیں سکے۔ اس کا مطلب کہ یہ لوگ یہاں تیاری کر رہے ہیں، اس پرامن ملک میں بھی آگ اور خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اس صورت میں جنوبی افریقہ زبردست انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ یہاں کی حکومت کو اس خطرے سے خبردار کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ پہلے سے واقف ہوں گے۔ سیاہ فاموں نے جتنی دانشمندی سے اپنے ملک کی حکومت حاصل کی ہے، وہ اسے اتنی دانشمندی سے چلا بھی رہے ہیں۔ تم نے دیکھا، انہوں نے جوش انتقام میں ایک معمولی سی نوکری کرنے والے سفید فام کو بھی نہیں نکالا۔ فوج، پولیس اور انتظامیہ میں بھی سفید فاموں کی اکثریت ہے۔ صنعت، زراعت اور کان کنی سفید فاموں کی ملکیت میں ہے۔ سیاہ فام حکومت سیاہ فاموں کو ان کا حق جائز طریقے سے دے رہی ہے۔ جان نے اعتراف کیا۔ بلا شبہ یہ موجودہ دور کی بہترین حکومت ہے، اور اس کی وجہ نیلسن منڈیلا کی شخصیت ہے۔ اس تحریک کا سربراہ کون ہے؟ زولو چیف کے محافظوں میں شامل تھا یہ شخص۔ بے حد مکار اور بدکار تھا۔ چیف نے ایک لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کے جرم میں اسے گرفتار کیا تھا اور اسے 10 سال کی سزا سنائی تھی، مگر یہ جیل سے فرار ہو گیا اور جنگل میں جا کر اس نے ان مجرموں کی قیادت سنبھال لی جو حکومت کو مطلوب تھے اور بچنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں چھپے تھے۔ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اس نے سفید فاموں کے خاتمے کا نعرہ بلند کیا اور پاس پڑوس کے ان ممالک کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب رہا جو سفید فاموں سے افریقہ خالی کرانا چاہتے ہیں۔ وہ اسے اسلحہ اور رقم دے رہے ہیں۔ تم نے اس شخص کا نام نہیں بتایا؟ بولنگو برٹ نام ہے اس کا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی ماں سفید فام تھی جو اس کے باپ کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ بولنگو دوغلا ہے۔ سوال یہ ہے جان ڈیئر کہ اسلحہ آ کہاں سے رہا ہے؟ افریقہ کی سرزمین پر آنے کے بعد میں نے مہلک آتشی اسلحے کی جتنی اقسام دیکھی ہیں وہ سب یورپ یا امریکہ کے کارخانوں سے بن کر آتی ہیں۔ ان لوگوں کو یہی اسلحہ مل رہا ہے جو چیزیں تم لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے افریقہ بھیج رہے ہو، اس کا ایک حصہ تمہارے دشمنوں کے ہاتھ لگ رہا ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ کھسیا گیا۔ بین الاقوامی سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر اسے سیاست کہتے ہو تو میں اسے دنیا کی تباہی کے لیے کھیلی جانے والی سیاست قرار دوں گا۔ آگ لگانے والے کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ آگ اس کے گھر تک بھی آ سکتی ہے، اس وجہ سے وہ دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتا ہے۔ جان اس معاملے میں خاصا ڈھیٹ ہو گیا تھا، اس لیے جب وہ نڈھال سا فرش پر لیٹا تو اس کا سبب پیٹ پر لگنے والی ضربیں، مسلسل سفر کی تھکن اور بھوک پیاس تھی۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر میں نے کوٹری کا جائزہ لیا۔ یہ بمشکل 5 بائی 8 فٹ کی کوٹری تھی۔ اس میں صرف ایک دروازہ تھا، کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ قیدیوں کو ایسی سہولتیں نہیں دی جاتی۔ لکڑی کے لٹھوں کے رخنوں سے تازہ ہوا آ رہی تھی، اس لیے گھٹن نہیں تھی۔ باہر تاریکی چھا رہی تھی۔ میں نے کیمپ میں بڑے درخت دیکھے تھے جن کا مقصد کیمپ کو زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رکھنا تھا۔ میں نے ایک رکھنے سے باہر جھانکا، کہیں کوئی روشنی نہیں تھی۔ بیرکوں میں بھی اتنی کم روشنی تھی اور اسے باہر نکلنے سے روکنے کے لیے ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ بس چند جگہوں پر مدھم سے روشنی کا احساس ہوتا تھا۔ ان لوگوں کا نظم و ضبط باقاعدہ فوج جیسا تھا۔ کوٹری میں کوئی روشنی نہیں تھی، البتہ باہر تیز روشنی والے گیس لیمپ روشن تھے۔ دروازے کے سوراخوں سے ان کی روشنی آ کر کوٹری کو کسی قدر روشن کر رہی تھی۔ یہاں پر بجلی نہیں تھی، اس لیے گیس لیمپ سے کام چلایا جا رہا تھا۔ خلیج کو ڈوبے کئی مہینے ہو چکے تھے، تب سے اب تک میں تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا بنا تھا۔ اپنی مرضی سے گزارنے کو ایک لمحہ نہیں ملا تھا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، جیسے سمندر کی لہروں پر ڈولتی بے پتوار کی کشتی۔ کاجل کا خیال اب خواب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان خلیج جیسے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ کاجل نے کیا مجھے فراموش کر دیا ہوگا؟ خلیج کے مارکے میں مجھے فوت شدہ تصور کر کے اس نے صبر کر لیا ہوگا۔ دل چاہتا تھا کہ میرے پر لگ جائیں اور میں اڑ کر کاجل کے پاس چلا جاؤں۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے مجھے نیند آئی، اس لیے خواب میں بھی وہ نظر آئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنا پسندیدہ سفید رنگ کا لباس پہنا تھا۔ وہ شرمائی اور لجائی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں کب سے تمہیں دیکھا نہیں ہے۔ یوسف، میں کب تک انتظار کروں؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، میں تو خود پھنسا ہوا ہوں۔ تم کہاں ہو یوسف؟ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا۔ میں نے کہنا چاہا کہ اچانک چاروں طرف تاریکی پھیل گئی۔ کاجل نے چیخ ماری۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چیخ، بلکہ چیخیں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ معمولاً مجھے احساس ہوا کہ چیخیں گونج نہیں رہی تھیں، بلکہ کچھ عورتیں سچ مچ چیخ رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر جھری سے باہر دیکھا۔ تاریکی شدید تر ہو گئی تھی، مگر چیخیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے نشے میں بدمست مردانہ قہقہے سنے۔ بات واضح تھی، جن عورتوں کو میں نے قید خانے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا، ان مجبور عورتوں پر یہاں کے گوریلے اپنی مردانگی آزما رہے تھے۔ میرا خون کھولنے لگا۔ اس قید خانے میں میں سوائے اپنا خون جلانے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
کانوں پر ہاتھ رکھ کر میں واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا، مگر چیخیں بدستور گونج رہی تھیں۔